रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसने हम सब को तौफ़ीक़ खैर बख्शी और तफ़सीर कुरान के दर्स में शिरकत की सआदत अता फ़रमाई। ये नसीबें हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पसंद उन बंदों को अता फ़रमाता है जिन्हें खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतों से हर उस घर से और हर उस जगह से बलाएँ मुसीबतें दूर कर दे और सबकी हर जायज़ तमन्ना पूरी फ़रमा दे जहाँ जहाँ अफराद शरीक हैं। अब तक दर्स तफ़सीर कुरान में आप हज़रात ने कुरान मुक़द्दस की 153 आयतें नहीं 173 आयतों का तर्जमा और तफसीर समाअत कर लिया। अब आज 174 नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन कलीलन उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नारा वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, बेशक वो जो छुपाते हैं अल्लाह की किताब, वयश्तरौना बिही समनन कलीलन, और उसके बदले ज़लील कीमत लेते हैं। अल्लाह की किताब उसकी निशानियों को छुपा देते हैं और छुपाने के बदले में ज़लील कीमत लेते हैं। समनन कलीलन, कलीलन में जो तनवीन है तनकीर की है, ये तज़लील की है, यानी कलीलन ज़लील कीमत। आला हज़रत ने जो तर्जमा किया, ज़लील कीमत लेते हैं। उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार, वो अपने पेट में आग ही भरते हैं। वो नहीं खाते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं अपने पेटों में मगर आग। आला हज़रत ने क्या तर्जुमा फ़रमाया, वो अपने पेट में आग ही भरते हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामा, और क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात न करेगा। वला युज़क्कीहिम, और ना उन्हें सुथरा करे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये आयत करीमा यहूदियों के उलमा और उनके सरदारों के हक़ में नाज़िल हुई, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ जो तौरात वगैरह में मौजूद थी छुपा दी थी। जो उम्मीद रखते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मबऊस होंगे। यहूदियों के उलमा को ये उम्मीद थी, उनके रुअसा को, सरदारों को ये उम्मीद थी कि आखिरी नबी जो आने वाला है वो बनी इसराइल ही में आएगा। ये उम्मीद उनकी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूसरी कौम में मबऊस हुए, यानी कुरैश में, अरब में पैदा हुए, तो उन्हें ये खौफ और अंदेशा हुआ कि लोग तौरेत और इंजील में हुजूर के औसाफ देखकर आपकी फरमाबरदारी, आपकी अताअत की तरफ लौट जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ मौजूद था वो सारी निशानियाँ तौरात और इंजील में मौजूद थीं। तो उनको डर लगा कि हमारी कौम जो हमको हमारी दस्तबोसी कर रही है, हमें नजराने दे रही है ना, हमें अपने सर पर बिठाए है, अपने कायद और रहबर और रहनुमा समझ रही है, जब ये किताबों में निशानियाँ देखेंगे नबी आखिरुज़्ज़मां की, जो सारी निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं, तो सब उनकी तरफ चले जाएंगे और उनके नजराने, हदिये, तोहफ़े, तहाइफ सब बंद हो जाएंगे, हुकूमतें जाती रहेंगी। इस ख़याल से उनके अंदर हसद पैदा हो गया और तौरेत और इंजील में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, सिफ़त और निशानियाँ मौजूद थीं और आपके वक्त नबूवत का जो बयान था, उन्होंने उसको छुपाया। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई कि वो सरकार की निशानियों को छुपा रहे थे। अब यहाँ पर यश्तरौना बिही थमनल कलीलन,
اس کے بدلے میں ذلیل قیمت لیتے ہیں۔ اشترا خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ جس طرح قیمت دے کر مال لیا جاتا ہے، تو چونکہ یہ لوگ نشانیاں چھپا کر اپنے قوم سے نذرانے وصول کرتے تھے، تو وہ بھی خریدنے بیچنے ہی کی طرح ہوا، اسی لیے یہاں پر یشترونا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو صورتحال تو یہاں پر یشترونا کی جو تفسیر، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بدل کر کتمان علم کا جرم کیا تھا، علم کو چھپانے کا ظلم کیا تھا۔ تو الذین، ان الذین یکتمون، یہ الذین کے اندر ہے نا ایسی حرکت کرنے والے سبھی لوگ داخل ہوں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا وہابی یا دیوبندی ہوں، یہ سب کو یہ حکم شامل ہوگا، جو بھی نشانیوں کو چھپائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو یہودیوں کے اس طرز عمل پر فرمایا گیا کہ ذاتی مفاد، دنیا کا مال، عیش و آرام کے خاطر کتاب اور اس کے احکام، عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کہ یہ حرکتیں انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم رہیں گے، اللہ کی رحمت ان سے دور رہے گی، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوں گے، ان کو کسی بھی طرح کے گناہ سے پاک نہیں کیا جائے گا۔ ایمان والوں کے تو گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر ان کو کسی بھی گناہ سے پاک نہ کیا جائے گا، بلکہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے کہ جو بھی ہے نا احکام شرع کو چھپائے یا اپنے مفاد کے لیے احکام کو بدل دے، ہاں، کتاب کے کسی مضمون پر مطلع نہ ہونے دے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، یہ بھی چھپانا ہے۔ غلط تعویلیں کرے، معنی بدلنے کی کوشش کرے، کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈال دے، سمجھے کہ نہیں؟ تو غلط تشریحات کرنا، یہ ساری چیزیں، معانی کو بدل دینا، یہ سب جو ہے تحریف کرنا ہے، سب اسی فعل حرام میں داخل ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہابیہ دیابنا، اب چونکہ لوگ ذرا زیادہ سننے لگے ہیں، اس لیے ان کے ذرا تیور بدلے ہیں، ورنہ وہابیہ دیابنا عموماً ان کی پوری تقریروں میں یہ زور ہوتا ہے کہ ان حدیثوں کو پیش کیا جائے جس میں رسول اللہ کا بے اختیار ہونا ثابت ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح معلوم ہوں، ان آیات اور احادیث کی تلاش میں ہوتے جس کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ثابت ہو، انکار کرنا ثابت ہو، ہے نا؟ تو یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو کتاب کے کسی مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کے سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، تو یہ بھی چھپانا ہے، یاد رکھیں۔ تو دنیا کے حقیر نفع کے لیے حق کو چھپا دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا جو الگ الگ مجلسوں میں دل بدلو کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس گئے تو ان کے حساب سے، ان کے پاس گئے تو ان کے حساب سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اور تاکہ نذرانے ملتے رہیں، پروگرامز چلتے رہیں، تو یہ رشوتیں اور مال حرام جو حق پوشی کے عوض لیے جائیں گے، یہودیوں نے جو لیا انہیں جہنم کے آگ میں پہنچائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان سے وہ کلام کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی انہیں پاک و صاف کرے گا۔ اب یہاں پر چونکہ علماء یہود بھی یہ کام کرتے تھے، اسی طرح مشرکین بھی قرآن میں اختلاف کرتے تھے، بعض نے اسے شعر کہا، بعض نے جادو کہا، بعض نے کہانت کہا، تو ان سب کو بھی یہ حکم شامل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب۔ وہ سرکار پر جب نشانیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھی نبی آخر الزماں کی،
اور وہ ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھیں، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ ان آیات، نشانیوں اور دلائل کی وجہ سے ہدایت قبول کرتے، لیکن انہوں نے دنیا کی ذلیل دولت کے چکر میں انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، ہے نا، اور عذاب چاہتے ایمان لاتے تو انہیں بخشش اور مغفرت ہو جاتی، انہوں نے عذاب کے بدلے مغفرت خرید لی۔ تو اب بتائیے کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ اس جگہ پہ جاؤں گا تو جل جاؤں گا، مگر سونا اسے دکھ رہا ہے تو سونے کے تھوڑے سے سونے کے چکر میں وہ اپنے آنکھ کو آگ میں ڈال دے، تو وہ کتنا بڑا عذاب پر صبر کرنے والا ہوا۔ اللہ فرماتا فما اصبرہم علی النار، تو کس درجہ انہیں آگ کی برداشت ہے، کس درجہ انہیں آگ کی برداشت ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ تو جو لوگ ہدایت و مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے، ان کے پاس موقع تھا، ہے نا، اس کے چھوڑنے کو، یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ دلالت و عذاب خرید لیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس ہدایت و مغفرت تھی، ممکن ان کے لیے راستہ کھلا تھا کہ ہدایت و مغفرت حاصل کر لیتے۔ سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے، اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا، گمراہی اور ضلالت پر راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ آخرت میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑا اور عذاب پر راضی ہوئے تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جب ان کا یہ حال ہے تو لا محالہ دنیا اور آخرت میں وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہیں۔ تو گویا تو اس آیت کریمہ میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب، ہے نا، خرید لیا، کیونکہ وہ حق بات جانتے تھے، ہے نا، اور انہیں یہ علم تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ظاہر ہونے میں اور ان کے بارے میں جو کچھ شبہات تھے سب ظاہر ہو سکتے تھے، اس میں بڑا ثواب تھا، مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان چھپانے میں، ہے نا، اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے میں جو انہوں نے کوششیں کی، تو اس صورت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی جب انہوں نے حق چھپایا تو لا محالہ انہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے۔ چلیے اب اللہ فرماتا ہے آگے کی آیت کریمہ ایک نمبر 176 ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ تو ایسا وہ لوگ کر کیوں رہے تھے؟ ہم نے پیچھے وجہ بتائی، یہاں پر اللہ ذکر فرماتا ہے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے، ہے نا، لفی شقاق بعید، وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں، یعنی ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے وہ جھگڑالو ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت کریمہ یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت میں اختلاف کیا، بعض نے اس کو حق کہا، بعض نے غلط تعویلیں کی، بعض نے تحریفیں کی، اور ایک قول یہ ہے کہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں کتاب سے قرآن مراد ہے، اور ان کا اختلاف ہم نے بتایا کہ وہ قرآن کو جادو اور سحر اور کہانت کہتے تھے۔ چلیے، تو سب سے پہلی جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ سب سے بڑی قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور وہ لوگ بیوقوف ہیں جو ایمان کو چھوڑ کر گمراہی اور ضلالت کی طرف جاتے ہیں۔ اب آگے کی آیت کریمہ آیت نمبر 177، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین
صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ یہ حکم نماز کے بارے میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے مشرق کی طرف منہ کرنا، مغرب کی طرف منہ کرنا، ہے نا، شمال کی طرف منہ کرنا، جنوب کی طرف منہ کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عام حالت میں، اس میں تو کسی فرقے کا کسی کا کوئی اختلاف اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، تو مراد یہاں پر حالت نماز میں مراد ہے کہ کچھ یہ نہیں، یہی نیکی نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں، والکتاب اور کتاب، والنبیین اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، کس کو؟ ذوی القربى، رشتہ داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں راہگیروں، والسائلین اور سائلوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم رکھے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اذا عہدوا، والصابرین فی البأساء والضراء اور صبر کرنے والے مصیبت اور سختی میں، وحین الباس فی البأساء والضراء وحین الباس اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اب مسلسل یہود و نصارہ کے حالات اور مشرکین کی کٹ حجتیاں اور ان کے غلط روش کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انہی میں سے یہود و نصارہ کا ایک فاسد اور غلط عقیدہ یہ تھا کہ یہود بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ اس کے مغرب کو قبلہ مانتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس کے ہی قبلہ کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ یہودیوں اور نصرانیوں کے حق میں نازل ہوئی، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا ہے، لہذا یہ نیکی نہیں کہ ادھر کرو رخ ادھر کرو رخ۔ جب وہ منسوخ ہو چکا ہے تو رب کا جو حکم ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ یہیں پر مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب جو ہے اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، یہودیوں نصرانیوں کو بھی یہ خطاب ہے اس آیت میں، ان کو بھی مخاطب کیا گیا اور مومنین کو بھی۔ اور معنی کیا ہے، مطلب کیا ہوا؟ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، یہ فرمایا گیا۔ معنی یہ ہے کہ صرف قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا یہی اصل نیکی نہیں ہے، جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ عقیدہ صحیح نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو، دل میں خلوص ہے ہی نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ نمازی کہیں، نماز کسی کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، نماز بس یوں ہی پڑھ رہا ہے کہ پڑھنا ہے، نہ ادب ہے، نہ اس کے شرائط اور ارکان کی پابندی ہے، نہ خلوص ہے، یا عقیدہ برباد ہے۔ تو یہ سب کرنے سے مشرق مغرب ادھر ادھر چہرہ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا، نیکی، اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے بیان کیے گئے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 مال دینا، نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 عہد پورا کرنا، نمبر 6 صبر کرنا۔ اب ان سب کی تفصیل کیا ہے؟ ایمان کی تفصیل یہ ہے کیا، لیکن البر من آمن باللہ، تو ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے نا؟ اس کی تفصیل ایک تو یہ ہے، ایک ہی تو اللہ پر ایمان لائے، کیا کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غنی ہے، قدیر ہے، ازلی ابدی ہے، واحد لا شریک ہے،
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر عیب و نقص سے وہ پاک ہے، وہ مختار ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ دوسرا کیا ہے؟ قیامت پر ایمان لائے، ہے نا، کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول بندے ہیں وہ شفاعت کریں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے سب حق ہیں۔ تیسرے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ 4 ان میں سے بہت مقرب ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام۔ چوتھے یہ کہ کتابیں، تمام کتب الہیہ پر ایمان لائے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن جو نور نبی اکرم نور مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور 50 صحیفے حضرت شیش پر، 30 حضرت ادریس پر، 10 حضرت آدم پر، 10 حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے علیہم الصلاۃ والسلام۔ 5ویں ایمان لانا یہ کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ اور یہاں آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ والنبیین، والنبیین، یہ نبیین کا جو صیغہ ہے جمع مذکر سالم ذکر فرما کر اس آیت کریمہ سے نبیین سے پتہ چلا کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ تو اب اجمالاً یہ کہ آمنت باللہ وبجمیع ما جاء به نبی صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور ان تمام امور پر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ اب ایمان کے بعد آگے ہے اعمال صالحہ کا ذکر۔ وَآتَى الْمَالَ لَهُ بِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ سے اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ تو ایمان کے بعد اعمال صالحہ، تو اس سلسلے میں کیا فرمایا کہ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت دل میں ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر بھی وہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرے۔ تو مال دینے کا جو بیان ہے اس کے 6 مصرف یہاں پر ذکر کیے۔ گردنیں چھڑانے سے غلام کا آزاد کرنا مراد ہے، تو یہاں پر سب مستحب طور پر مال دینے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی یہ زیادہ اجر کا رکھتا ہے۔ تندرستی کی حالت میں اگر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر کے دے۔ موت کا وقت قریب ہے، بلایا فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، کیا فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا؟ اب تو سب کا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد تو فلاں فلاں ہی کا ہونے والا ہے، اب بانٹ رہے ہو تو کیا بانٹنا؟ اس عمر میں بانٹنا جب کہ مال کی اس کو ضرورت ہو، اس کو خرچ کی بھی ضرورت ہو اور مالدار بننے کی خواہش بھی ہو، اور اسے خود اپنے اوپر خرچ کے لیے مال کی ضرورت ہو، ہے نا؟ تو ایسے وقت میں جب وہ خرچ کرے کہ ابھی عمر ہے نا، ابھی اور مال کی ضرورت اسے محسوس ہوگی اپنی زندگی میں، اس وقت صدقہ دینا یہ زیادہ ثواب ہے اس میں۔ مرتے وقت کیا صدقہ دینا جناب؟ تو اس وقت تو بانٹنا کیا، وہ بٹے گا ہی بٹے گا بھائی، اس وقت صدقہ دے کر کیا کرے گا؟ اس وقت تو بٹے گا ہی بٹے گا نا۔ چلیے، تو یہاں پر ایمان کی تفصیل ہم نے ذکر کر دی۔ اب مال کے مستحقین میں رشتہ داروں پر مال کا خرچ کرنا ہے، تو ہم یہاں پر پہلی جو چیز اللہ نے فرمائی وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں، عزیز مال، اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، پیارا مال، کس کو؟ رشتہ داروں کو۔ 80-90 سال کا بڈھا ہو گیا، چل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، پھر بھی نہیں سکتا، نہ مارکیٹ جا سکتا ہے، نہ کسی گارڈن پارک میں گھومنے جا سکتا ہے نا، نہ کہیں کچھ کر سکتا ہے، تو اب اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب تو اس کا مال ہے ہی نہیں ہے جناب عالی۔ تو پہلا جو بتایا رشتہ داروں پر،
اس تعلق سے چند حدیثیں ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی ہونا چاہیے، رشتہ جوڑنا ہے نا، رحم والوں کے ساتھ صلہ کا اچھا صلہ کرنا، تو دو ثواب ہے، صدقہ کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب۔ دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ اگر اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور آپ سے وہ کنارہ کشی اختیار کر رہا، رشتے توڑ رہا ہے، دور ہو رہا ہے، ناراض ہے، تو سب سے زیادہ ثواب ہے کہ اس پر آپ صدقہ کریں۔ یہ صدقہ واجب غریبوں فقیروں والا نہیں، یہ سب مستحب صدقات ہیں، صدقہ نافلہ۔ آج ہم لوگ اگر ہم کسی پر کچھ خرچ کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ کہ کیا مطلب کسی بھلا کرنا جس کے ان کو احساس نہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بھلائی کریں اور اس کے اجر کی امید اپنے رب کی بارگاہ میں رکھیں۔ کسی کو اس نیت سے دینا کہ جب وقت آئے گا تو وہ ہمارے کام آئے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس نیت کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہرحال چلیے، اب اس کے بعد ہے ذوی القربى والیتامى والمساکین، تو دوسرا ہے یتیموں پہ خرچ کرنا۔ تو یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا اسے یتیم کہتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال پر بچہ یتیم نہیں ہوتا، باپ کے انتقال پر بچہ یتیم ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک یتیم رہے گا جب تک وہ نابالغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا، سرکار کہتے ہیں میں اور کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، کلمہ شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اٹھایا، تھوڑا سا فاصلہ رکھا، یعنی جنت میں ہم ساتھ میں رہیں گے، جنت میں ہم کیا رہیں گے؟ ساتھ میں رہیں گے۔ چلیے، اب یہ تو یتیموں پر خرچ کی فضیلت ہوئی۔ مسکین والمساکین، مسکین پر خرچ کرنا۔ اب مسکین کے بارے میں تھوڑا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ وضاحت سے بتا دیں۔ یاد رہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمہ یا ایک کھجور یا دو کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ مال تو ہے اس کے پاس مگر اتنا نہیں کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اور نہ ہی اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے۔ اپنی حالت وہ ایسی نہ دکھائے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں اپنی ضرورت پوری کر چکوں۔ آج قوم کا حال کیا ہے؟ اسی کو دیتے ہیں جو جا کے روتا ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی ضرورتیں اس سے پوری ہوں، اور نہ ہی اس کی حالت سے مسکینی اور فقیری کے آثار کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے قوم کو چاہیے، میں 1000 بار کہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ علماء کرام جو اس وقت قوم نے جو جرم کیا ہے نا، اس کا کیا جواب دے گی قیامت کے دن؟ ہم نے بہت ساری رفاہی تنظیمیں دیکھیں، کٹس بانٹے گئے، اناج کے، چاول کے، پیسوں کے، تنظیمیں بنی، تحریکیں بنی، یہاں بانٹا گیا، وہاں بیٹھا گیا، بلا تفریق، کفار، مشرکین، غیر قوم، مسلم، ہندو، سب کو بانٹا، لیکن ہم نے ایک تنظیم کا نام نہیں سنا کہ فلاں تنظیم نے علماء کرام کو جو ہے پیسے بانٹے ہوں، علماء کرام کے گھروں کے اخراجات پورے کیے ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں
ہم نے ایک واقعہ پڑھا تو حیرانی ہوئی کہ ایک مدرسے میں پڑھانے والا عالم ربانی جس نے 40 سال تک مدرسے میں پڑھایا اور ہزاروں کی تعداد میں فقہا، علماء، قراء، مفتیان کرام پیدا کیے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد 50 سال کی عمر میں جب انہیں اپنی لڑکی کی شادی کرنی پڑی تو انہوں کو قرض لینا پڑا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ قرض لینے والے نے سر پر چڑھائی کی تو ان بیچارے کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس کا وہ قرض ادا کر سکیں۔ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں سے کہا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں تنگ دستی میں جی رہا ہوں۔ یہ تو اگر قرض والے نے چڑھائی نہ کی ہوتی تو کوئی پتہ بھی نہ پاتا کہ ان کے سر پہ قرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسے حالات لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ شعراء کو بھرے جاؤ، خطبہ کو بھرے جاؤ، پیران نظام کو لٹائے جاؤ، وہ فلیٹوں پہ فلیٹ، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں، کاروں پہ کار، اور مدرسے میں پڑھانے والے بیچارے فقیری اور مفلسی میں۔ بتاؤ کون بچہ؟ اسی لیے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام جو ہے اپنے بیٹوں کو عالم بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں، میں جو حالات ہے اس کو بتا رہا ہوں، مگر میں خود اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ جس شخص نے محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ علم دین سیکھا، باصلاحیت عالم دین بنا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں، اور جو اپنے اندر خشیت رکھتا ہے، دین کی محبت رکھتا ہے، شریعت کے خدمت دین کے تعلق سے جذبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرماتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا کہ لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر عالم اتنا بڑا بن جائے، ہر عالم اس مقام کو پہنچ جائے کہ اس تقوی اور خشیت کے مقام کو۔ اس لیے اپنے رہبر و جہاں یہ کہتے ہیں نا کہ اگر غیروں کا ہم سے مقابلہ ہو جائے تو وہابی دیوبندی نہیں پوچھیں گے، سنی بریلوی نہیں دیکھیں گے، اس لیے سب ایک ہو جاؤ۔ ایسے بیوقوفوں کو یہ عقل کیوں نہیں آتی کہ جب لوگوں کے درمیان کسی عالم کی فقیری، غربت کا چرچا ہوگا تو لوگ یہ تو تھوڑی دیکھیں گے کہ چھوٹا عالم ہے کہ بڑا عالم ہے، لوگوں کے ذہن میں تو یہی آئے گا نا کہ عالم ہے اس لیے غریب ہے، عالم ہے اسی لیے فقیر ہے۔ بہت برا حال ہے ہماری قوم کا۔ اپنے بچوں کو وہ عالم اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ عالم غریب رہتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عالم پریشان رہتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عالموں کے پاس یہ نہیں وہ نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ مگر یہی قوم اگر کسی عالم کے پاس گاڑیاں ہو جائیں، بنگلے ہو جائیں، فلیٹ ہو جائیں، دولتیں ہوں، ہے نا، اور وہ عالم شان سے گاڑیوں میں چلے، پھر اسی قوم کے سینے میں درد بھی شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف تو عالم کی حالت کو دیکھ کر وہ کہتا ہے ہم اپنے بچوں کو کیوں عالم بنائیں، دوسری طرف عالم کی ترقی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کہاں سے پیسہ لے آیا اتنے پاس اس کے پاس آ گئے۔ تو یہ قوم دونوں طرف سے جینے نہیں دے رہی ہے۔ مگر یاد رکھو، علماء کو چاہیے کہ قوم کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کی خدمت کریں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو مسکین وہ ہے۔ اسی لیے ہم جب جانتے ہیں کون پریشان حالی کے عالم میں ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں علماء جن کی عالم ہو یا غیر عالم ہو اس کے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، کیا ان کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ ان کا خرچ پورا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو اس امید میں نہ رہیں کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ پیسہ دو، آپ سے وہ کہیں کہ میں پریشان ہوں، اس انتظار میں نہ رہیں بلکہ خود آگے بڑھ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ میں کتنے مالداروں کی بات آئی تو میری اپنی ایک عادت ہے بھائی، میں برداشت ایسی چیزیں نہیں کر پاتا جب کوئی اپنی شان پتی دکھاتا ہے تو اس وقت میں خاموش نہیں رہ پاتا۔ ابھی میری خراب عادت سمجھو چاہے اچھی عادت سمجھو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، کہ جب وہ علماء کرام کے تعلق سے جب کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب عالم لوگ خالی پیسے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، عالم لوگ خالی بس مالداروں کے نذرانے پر نظر رکھتے ہیں، ہے نا، اور اس طرح کی باتیں، میں ان سے پوچھتا ہوں
بھئی تم عالم کہتے کس کو ہو؟ تم عالم کہتے کس کو ہو؟ اگر تم کو ان عالموں کی، آپ کے مسجد کا کوئی امام ہو جو 1 2 4 سال مدرسے میں پڑھ کر کے چلا آیا ہو، یا ایسے ہی چلا آیا ہو، آپ نے اسے عالم رکھ لیا ہے نا، وہ بہت باصلاحیت نہیں ہے، کم پڑھا لکھا ہے، بس قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہے صحیح طریقے سے، مسائل تھوڑے بہت جانتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، سارے لوگوں میں وہی اچھا ہے، پڑھا رہا ہے، آپ اسے عالم کہتے ہو؟ بلا شبہ وہ عالم ہے، لیکن کیا تمہاری نظر میں ایک سیٹھ مجھے بتاؤ پورے دنیا کا جو کبھی آ کر کہا ہو کبھی اپنی زندگی میں 4 سیٹوں نے 5 سیٹوں نے مل کر آ کر کہا ہو حضور محدث کبیر سے کہ حضور آپ کو اللہ نے علم کا پہاڑ بنایا ہے، آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مدرسے کے لیے چندہ کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رہیے، کتاب لکھیے، یہیں سے آپ کام کیجئے، دورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مدرسے کے چندے کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اپنے دوا کے لیے، اپنے بچوں کے علاج کے لیے، ان کے کپڑے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ادارے کا مکمل خرچ ہم اٹھائیں گے، آپ کے گھر کا سارا خرچ ہم آپ کو اٹھائیں گے، آپ صرف اور صرف دین کی خدمت کیجئے۔ کیا کوئی سیٹھ آیا صدر الشریعہ کی بارگاہ میں جن کا عرس پاک کل تھا؟ کیا کسی سیٹھ نے کہا آ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں؟ اعلیٰ حضرت تو خیر پٹھان تھے، وہ خود رئیس تھے، جاگیردار تھے، ان کی بات چھوڑیے، اعلیٰ حضرت کی شان بڑی عظیم ہے، اسی لیے کہا جاتا مالداروں کو عالم بننا چاہیے۔ آج تو جناب اگر 2 4 بھائی ہوتے ہیں تو اپنے بھائی کو عالم بن جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ اسے چھوڑ دو اپنی زندگی میں، اسے اس طرح ہم بے فکر کر دیں کہ تم عالم ہو، دین کا کام کرو، صرف پیسے کی فکر نہ کرو، جو تمہارا جب ضرورت پڑے کہ ہم ہیں، وہ تو اس کے دولت اور مال کو دیکھ کر تڑپتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا دو جو کبھی کوئی تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آیا ہو کہ جامعۃ الرضا کے لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سارے اخراجات ہم پورے کریں گے۔ آپ سوچئے، یہ ہے لوگوں کا حال ہماری قوم کا، دامن ہما تار جامہ ہما تار تارست پمبا کجا نہم، کپڑا تو ہر جگہ سے پھٹا ہے، کہاں چکی لگائیں گے۔ چلیے خیر، یہ تو رہا مسکینوں کا مسئلہ، تو انتظار نہ کریں بلکہ جسے ہم جانتے ہیں اسے خود ادا کریں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخص کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کام کیا ہے ایک بندے نے اور اس کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ ایک گھر والا جس نے حکم دیا کہ یہ روٹی یہ خرما فلاں مسکین کو دے دو۔ دوسری جنت میں کون جائے گا؟ دوسرا گھر والے کی بیوی جس نے روٹی خورمے کی تیاری کی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اور تیسرا خادم جو مسکین کو دے کر کے آتا ہے کہ گھر والے نے کہا جاؤ اس غریب مسکین کو دے آؤ، جاؤ اس کو دے آؤ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حمد ہے اللہ عز و جل کی جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی خادموں کو بھی ثواب ہے جو خالی پہنچا رہا ہے۔ چلیے چوتھا جو ہے نا مسافروں پر خرچ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 علم جس کی اس نے تعلیم دی اور پھیلایا، نمبر 2 نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، میں کہتا ہوں کہ ایک باپ کے لیے سب سے عظیم دولت ہے اس کا وہ بیٹا جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو علم سکھایا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت اس کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی ہے، مگر یہ وہ سمجھے گا جس کو دین کی اور علم کی اہمیت معلوم ہوگی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، ایسے الہڑ جاہل باپ بھی دیکھے ہیں کہ جو عالم بیٹوں کے تعلق سے بھی صرف پیسے ہی کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، خیر وہ حالات اور ماحول کا معاملہ ہوتا ہے، مگر ماں اور باپ جیسے بھی ہوں بیٹے پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام اور ان کی عزت کرے۔ وہ بیٹا
انتہائی ناکارہ اور نکما ہے جو پلٹ کر اپنے باپ کو جواب دیتا ہو۔ چلیے خیر، تو سب سے بڑی عظیم دولت اگر کسی باپ نے کمائی ہے تو وہ یہ کہ اس نے اپنے بچے کو علم دین سکھایا، جو بچہ اس علم پر عمل بھی کرے اور لوگ علم سیکھے اور پھیلائے بھی۔ سرکار فرماتے ہیں چلیے، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان دیا، نہر جاری کی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب پانچواں ہے سائلین کو دینا، مانگنے والوں کو دینا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دینا چاہیے جسے شرعی طور پر جس کا سوال کرنا جائز ہو۔ ہر کسی کو، ہر مانگنے والے کو نہیں دینا چاہیے، جس کا شرعی طور پر مانگنا جائز ہو، شرعی طور پر صرف اسی کو دینا چاہیے۔ جیسے مسکین ہے، اگر مانگ رہا ہے تو دیں، جہاد پہ جا رہا ہے مانگ رہے ہیں، علم دین سیکھ رہا ہے، علم دین حاصل کرنے میں مشغول اگر کوئی ہے اور اسے خرچ کی ضرورت ہے، مانگ رہا ہے تو دینا چاہیے۔ آج نیریٹو بڑا خراب ہو چکا ہے لوگوں کا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا طبقہ آج کل مدرسوں پر اور علم دین کی حصول کے معاملے میں اعتراض کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا زکوٰۃ کے پیسے مدرسے میں لگائے جاتے ہیں، کتنے حافظ بن رہے ہیں، کتنے عالم بن رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہے نا؟ کیا فائدہ ہے؟ ہمارے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، وہ باہر نکلتے ہیں کچھ نہیں جانتے، بس امامت کے چکر، فاتحہ، مکتب پڑھانے، ٹیوشن کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اغنیاء کثیر المال شکر نعمت بجا لائیں، اغنیاء کثیر المال شکر نعمت بجا لائیں۔ ہاں، جہاں زکوٰۃ صرف کرنا جائز نہیں ہے ایسی جگہوں پر زکوٰۃ کے مال استعمال نہ کریں جناب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مال سے وہاں لگائیں اگر ضرورت ہے۔ ایسے لوگ بھی ہم کو ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں حضرت زکوٰۃ کا مال مدرسے میں کیا دینا ہو؟ ایک غریب لڑکا ہے نا، اس جو 10ویں کلاس میں رینک بڑا ہائی لایا ہے تو اس کو ہم لوگ انجینئرنگ کروائیں گے، اس کو میڈیکل میں پڑھائیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ ہم اسے دیں گے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جناب، اور کثرت ہو رہی ہے اس کی، اور اب کچھ مولوی بھی اس میں کود پڑے ہیں۔ حالات بدلتے ہیں، لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ ہاں، جب کسی نے ہم سے کہا، ہم نے کہا ایک بات سنیے، کم سے کم ہم کو مدرسوں کو، دینی دانشگاہوں کو دینی کام تو کرنے دو۔ الحمدللہ مدرسوں نے ہزاروں عالم دیے، مدرسوں نے ہزاروں علماء دیے، ہزاروں فقہاء دیے، ہزاروں قراء دیے، بہت کچھ دیے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم کو ایک لائر نہیں ملتا کیس لڑنے کے لیے، تو غلطی آپ کی ہے کہ ہماری؟ آپ نے ہم کو زکوٰۃ دیا مدرسے میں، ہم نے حافظ، آپ کو حافظ چاہیے ہم نے حافظ دے دیا، آپ کو قاری چاہیے ہم نے آپ کو قاری دے دیا، آپ کو عالم چاہیے ہم نے آپ کو عالم دے دیا، آپ کو مفتی چاہیے ہم نے مفتی دے دیا، آپ کو امام چاہیے ہم نے آپ کو امام دے دیا، آپ کو مکتب پڑھانے والا چاہیے ہم نے مکتب پڑھانے والا دے دیا، آپ کو فاتحہ کرنے والا چاہیے ہم نے فاتحہ کرنے والا دیا، نماز جنازہ پڑھنے والا چاہیے دے دیا ہم نے، نکاح پڑھانے والا چاہیے ہم نے دے دیا۔ تم اسکولوں میں کیا گھاس چھل رہے تھے؟ کتنے % لوگ آج مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ 20% لوگ مدرسے پڑھ رہے ہیں، 80% تو اسکول کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو تمہارے ہاں تم نے آج تک لائر کیوں نہیں تیار کیا؟ تم نے ڈاکٹر کتنے نظر آ رہے ہیں تمہارے بیچ میں؟ کتنے پروفیسر ہیں تمہارے ہاں؟ کتنے لیکچرار ہیں تمہارے ہاں؟ کتنے انجینئر ہیں؟ ذرا بتا دو۔ تو یاد رہے اس چیز کا، سب کا خیال کریں۔ ہاں، جسے سوال کرنا جائز ہے، جسے نہیں، اس کے سوال پر اسے دینا بھی ناجائز ہے، اور دینے والا گنہگار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ سوال کرنا ان کے لیے جائز تو نہیں ہوتا، مگر وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو بغیر مانگے بھی انہیں دینا چاہیے، جیسے فقیر۔ اس موقع پر بڑی پیاری بات حضور صدر الشریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت بوالعلا حکیم امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کل یہ ایک عام بلا یہ پھیلی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں،
مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کریں۔ ناجائز طور پر سوال کرتے ہیں، بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو شرم اور عار خیال کرتے ہیں، ننگ و عار خیال کرتے ہیں، اور بھیک مانگنا کی حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی و بے غیرتی ہے، اپنے لیے مائے عزت جانتے ہیں۔ اور بہت ساروں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جائے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارا پیشہ ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام، اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دیں۔ بار شریعت حصہ پنجم، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ان سب چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے۔ چلیے اب آخری چیز جو ہے گردن چھڑانے میں خرچ کرنا۔ گردن چھڑانے کا مطلب غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا، باندیوں کو آزاد کرنا۔ تو اب تو ایسا مسئلہ نہیں رہ گیا۔ بہرحال اس کا ثواب اور اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، غلام اور لونڈیوں کو چھڑا کر کے دینا۔ مگر یاد رہے کہ اگر صدقہ واجبہ ہو، یہ سب صدقہ نافلہ کی بات چل رہی ہے، اگر صدقہ واجبہ ہو تو اس کے اور بھی احکام ہیں جن سب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت ہو، مال کی اسے ضرورت ہو، لہذا تندرستی میں جب اسے خود مال کی ضرورت ہو، جوانی کی حالت میں کیونکہ مال سے اس وقت زیادہ پیار ہوتا ہے نا، تو ایسے موقع پر مال کا خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما دوسری جگہ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بہرحال اس تعلق سے بھی بہت ساری احادیث ہیں، مگر یاد رہے کہ ایک دو حدیثیں روایت کر کے ہم گفتگو ختم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب کہ تم تندرستی کی حالت میں ہو صدقہ دو، اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تندرستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی ہو، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں پھنسے اور کہے کہ اتنا فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، وہ تیرا اب ہے کہاں، اب تو فلاں کا ہی ہونے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ نیکی کا تیسرا حصہ۔ اور چوتھا طریقہ بنایا ہے فرض نمازیں ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کرو، اور جو اللہ سے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد پورا کرنے والے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ نیکی کا پانچواں طریقہ ہے کہ اس میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، جو جائز وعدے کیے گئے اسے پورا کریں، ناجائز وعدے پورا نہیں کیے جائیں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، چاہے وہ جائز وعدے اللہ سے کیے ہوں یا رسول اللہ سے کیے ہوں یا اپنے شیخ سے یا نکاح کے وقت بیوی سے یا کسی اور سے یا حکمرانوں سے، جو بھی وعدے ہوں بشرطے کہ جائز وعدے ہوں، ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، مصیبت سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ تو یہ چھٹا طریقہ کہ فقر و فاقہ، بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ و قتال کے وقت صبر کیا جائے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے مقامات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں سچے اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی صحیح عقیدہ رکھنے والے، نماز، زکوٰۃ، صدقات اور مصیبتوں کے وقت صبر کے عادی، وعدے کے پابند، نیک عمل کرنے والے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جو ایمان کا دعویٰ کرے ان ساری چیزوں کو، دعوے ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سچے وعدے پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔